आज के हमारे डिस्कशन का मौजू है ग़ज़वा-ए हिंद, नफ़रत और तशद्दुद फैलाने के लिए हदीस का गलत हवाला और इस्लाम को सही तनाजुर में पेश करने के लिए उलमाए किराम का किरदार। जो इसको जायज़ ठहराती हैं कि ऐसा ग़ज़वा होना चाहिए और होगा। जो मुस्तनद उलमा हैं वो शुरू से इसको मुस्तरद कर रहे हैं, हत्ता कि पाकिस्तान के भी मुस्तनद अहम ऑथेंटिक जो उलमा है वो तमाम लोग इसको मुस्तरद करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होना है, ना हाल में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में। ऐसा कुछ भी नहीं होना, या तो ये हदीस बिल्कुल ही गलत है। और जहाँ पे इस तरह की बात हज़रत इमाम मेहदी वगैरह वाली बात आ गई है, वो दरअसल एक इस पे उलमा की तहक़ीक़ है पूरी कि वो यहाँ जोड़ दिया गया है और ये हदीस भी बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। इसलिए इसका कोई भी ताल्लुक़ हाल से या मुस्तक़बिल से कायम करना इस हदीस का वो बिल्कुल गलत है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, या ये बात है कि ये हदीसें बिल्कुल गलत हैं। हमने कहा था कि इमाम अहमद ने ये हदीस बयान की है और इसके बारे में इत्तेफाक है कि उसमें बहुत सारी गढ़ी हुई हदीसें मौजूद हैं। अबू हुरैरा वाली हदीस से मुताल्लिक़ तो अक्सर तमाम लोग कहते हैं कि वो इंतहाई ज़ईफ़ हदीस है। अगर बदरजे मजबूरी मान भी लिया जाए तो ये कहा जा रहा है कि वो सब माजी के शुरू में बिल्कुल हो चुका। जो पहली सदी में कुछ सहाबा आए, उन्होंने पीसफुल तबलीग की, दावत की, वहाँ तक ही हो चुका। खुलासा ये है कि इसको मुस्तक़बिल से जोड़ना कि ऐसा अभी होना बाकी है, चाहे वो इमाम मेहदी और हज़रत ईसा के आने पे उसको डिपेंड समझा जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, बल्कि तमाम मुस्तनद उलमा दुनिया के, पूरी दुनिया के, वो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के तमाम मुस्तनद उलमा यही बात कहते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर यह है कि मुसलमानों ने कमोबेश अगर 600 बरस या उससे ज्यादा भी मुल्क के वतन अजीज हिंदुस्तान पर हुकूमत की, उसमें भी जिन बादशाहों को सख्तगीर होने का तमगा हासिल है या उन्हें सख्तगीर की नजर से देखा जाता है, यानी महमूद गजनबी से लेके आलमगीर औरंगजेब तक, किसी ने भी अपने लड़ाकुओं के सामने या अपनी आर्मी के सामने ग़ज़वा-ए हिंद की हदीस का हवाला नहीं दिया और इसका इस्तेमाल नहीं किया। हिंदुस्तान में इल्म हदीस को मुतारफ कराने वाली अजीम शख्सियत के तमाम मुहद्दिसीन उनकी तरफ रुजू करते हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, उन्होंने भी अपनी किसी भी किताब में इस हदीस का हवाला नहीं दिया। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, हम जहाँ जितने मौलवी बैठे हैं, जो मुझे इससे बहस नहीं है कि ये हदीस किसने नकल की, कहाँ से नकल हुई, कहाँ आई, कौन इसका रावी है, कौन से किताब खाने में छपी, कितने पेज की किताब है, कितने हदीसों के दरमियान है, हदीस का नाम क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं। पहला सवाल, अगर मुझसे हफीजुर रहमान पूछते हैं मौलाना ये हदीस है, तो मैं यही कहूँगा कि मछलियों के दरमियान जैसे दरिया के जानवर को हलाल समझ के काटा जाता है, बिल्कुल उसी तरह हदीसों की पाक किताबों में ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं जिन्हें हदीसों की जगह हदीस के नाम से बिठा दिया गया है। यह उन्हीं में से एक है। ना मैं रावी को मानता हूँ, ना इस रिवायत को मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रसूल वो बोलता है जो अक्ल को हिदायत देती है, नफ्स को खड़ा करती है, पत्थर को दुर बनाती है और गुनहगार को हुर बनाती है। मैं मान ही नहीं सकता ऐसे किसी लफ्ज़ और किसी जुमले को कि जिसमें किसी के कत्ल की या कत्ल के मंसूबे की बू आती है। दूसरी खास बात, हिंदुस्तान के टेलीविजन में हफीज भाई आपने देखा है कि ये जो हमारे हिंदू भाई बड़े बड़े एंकर हैं, उन लोगों ने इस हदीस से कितना फायदा उठाया है इस बात को बयान करने के लिए कि खुदा ना करे इस्लाम नफरत के आम और नफरत की बातों को फैलाता है, या नफरत के लिए उत्सुकता लाता है, या नफरत के लिए एडवोकेसी करता है। आप बेहतर जानते हैं, हम लोगों की जिंदगी में प्यार भरा है, हम लोगों के कलाम में, बात के अंदाज में, लहजे में। आज हम किसी हिंदू भाई से बात करते हैं, खुदा जानता है ये सारे उलमा जो बैठे हैं, इनमें से कोई मुनाफिकत से बात नहीं करता होगा। इनमें से सब यकीन के साथ बात करते हैं कि मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है, मेरा हमसाया है, मेरा हमशहरी है, मेरा हम ज़बान है, मेरा हम रियासत है और मेरा हम वतन है। इसके अलावा हमारे जहनों में कुछ नहीं रहता। लेकिन ये चंद बेवकूफ़ स्कॉलर के टेलीविज़न के डिस्कशन से आज ये नुकसान पहुंचा है कि इंडियन टेलीविज़न में जो मौलवी बुलाए जा रहे हैं, जब उनके सामने यह हदीस पढ़ी जाती है, खुदा की कसम
کوئی ایک مولوی نہیں اس کی رد کرتا، خاموش رہتے ہیں، ہاں جی ہم ہے یہ، ہاں جی یہ بیان ہے۔ ارے ریجیکٹ کر دو میرا بھائی، کہہ دو یہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں ہمارے ہاں، آپ کے یہاں صحیح بخاری میں کیا ہر روایت صحیح ہے؟ آپ اس کو صحیح مانیں گے، آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا، علم حدیث کمال پہ آتا چلا جائے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا اس کی سند صحیح نہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی کتاب ہے بہار الانوار، مثلا ملا باقر مجلسی نے شروع میں ہی لکھ دیا کہ میری ذمہ داری تھی روایت کو جمع کرنا، میں نے ایک دریا آپ کے لیے بنایا، آپ اندر ڈبکی لگائیں، اندر جائیں، دیکھیں کون سی صحیح روایت ہے، کون سی صحیح نہیں ہے، کون سی قوی ہے، کون سی قوی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک اصول ہے، اور اصول کیا ہے کہ بڑی سے بڑی کتاب میں روایت لکھی ہے، اگر نبی کی شان میں کمی کر رہی ہے روایت کسی بھی زاویے اور جملے سے، اسے کوڑے میں پھینک ڈالو، لیکن چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں ہے اگر وہ عصمت کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے کسی بھی زاویے سے بلند کرتی ہے، اسے چوم کے رکھ لو۔ بہت سیدھی سادی بات ہے۔ میرے خیال سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کی طرف سے، اپنے ان علماء کی طرف سے، ملت مسلمہ کی طرف سے، ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے اور سبھی علماء کی طرف سے کنڈم کرتا ہوں کہ اس حدیث کا غلط استعمال میڈیا میں کیا گیا ہے، اور ہم بتانا چاہتے ہیں نہ ہمارے ہاں ایسی کوئی حدیث ہے، نہ ہم اسے مانتے ہیں، اور نہ ہمارے لیے وہ حدیث کی کیٹیگری میں۔ سب سے پہلی بات تو ان احادیث کے تعلق سے ابھی وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہمارے وارث مظہری صاحب نے۔ یہ جو دو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، ایک حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور دوسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، یہ ان دو روایات پر جیسا کہ البانی اور دوسرے علماء نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کی تضعیف کی ہے۔ ایک ایشو تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ خود علماء حدیث نے اس کی صحت پر اور اس کے استناد پر کلام کیا ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے جس پر یہاں ہم سے پہلے علماء گفتگو کر چکے ہیں، میں یہاں اس پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جس پر ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیے حدیث کوئی بھی ہو، پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کوئی بھی حدیث، اس کے بارے میں یا کوئی بھی روایت، ہم اس کے بارے میں کیا غلطی کرتے ہیں سب کہ کسی بھی روایت کو ہم فریگمنٹڈ، سیپریٹڈ اور آئسولیٹڈ انداز میں اٹھاتے ہیں اور اس سے باتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب وہ کسی بھی روایت کو آپ آئسولیٹڈ انداز میں لیں گے، اس سے وہ مطلب اس کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے کہ آپ وہ مطلب برآمد کر لیں جو خود پیغمبر اسلام علیہ السلام بھی نہیں لیتے تھے کسی بھی حدیث کے بارے میں یا اس حدیث کے بارے میں۔ تو اس پر میرے نزدیک روایتاً بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور درایتاً بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور درایتاً غور کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر قرآنک اوور ویو میں، قرآنک پیراڈائم میں۔ جب ہم ان پہلوؤں سے اس پر غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے مجبور ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس حدیث کے ساتھ کہیں نہ کہیں، اس روایت کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ معاملات ہوئے ہیں، اور یہ روایت ہرگز بالکل اس روایت سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکالا جا سکتا کہ صاحب ہندوستان میں غزوہ کیا جائے گا اور ہندوستان میں اس وقت یا آئندہ حالات میں وہ لڑائی کی جائے گی اور اس کی ترغیب یہ دے رہی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی کوئی حدیث یا کوئی روایت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ایسی کوئی ترغیب نہیں دیتا، یہ پیغمبر کے زبان میں اپنے الفاظ ڈالنے کی کوشش ہے، اگر ان روایت سے یہ مطلب نکالا جاتا ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت کا کوئی تعلق جہاد کشمیر سے نہیں ہے، نہ اس کا کوئی تعلق اس بات سے ہے کہ پاکستان سے یا دنیا کے کسی گوشے سے ایک تحریک اٹھے اور وہ ہندوستان پر جہادی حملہ کر دے۔ تو اس روایت کا کوئی تعلق ان دونوں پہلوؤں سے ہرگز نہیں ہے، جہاں تک میں نے غور کیا ہے اور تو تحقیق کی ہے۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سب سے اہم پہلو ہے جس کی طرف ہمارے محترم جناب رشید رضوی صاحب نے توجہ دلائی، وہی سب سے اہم پہلو ہے، کیونکہ وہ پریکٹیکل پہلو ہے۔ فنی بحثیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم
پریکٹیکل پہلوؤں پر غور کریں. ہمارے یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی جو ڈھانچہ ہے وہ ٹیکنیکل بحثوں میں الجھا رہتا ہے اور عملی پہلوؤں پر غور کم کرتا ہے. تو جناب رشید صاحب نے جو توجہ دلائی ہے بہت اہم ہے کہ اجتماعی معاملات میں ہم کو چاہیے کہ ہم یک زبان ہو کر اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھیں، کیونکہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ بات عوام تک پہنچے گی اور ظاہر ہے کہ عوام کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، خاص طور پر جو غیر مسلم عوام ہے، کہ وہ حدیث ضعیف ہے یا سندن اس میں کوئی انقطاع ہے یا انکار پایا جاتا ہے. اس طرح کی جو فنی بحث ہے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، وہ تو صرف اپنے کام کی بات اس میں سے لے لیں گے کہ یہ بات درست ہے اور اسی بنیاد پر یعنی مسلم جو امت ہے وہ اس طرح کی رائے رکھتی ہے. ایک بہت بڑے اسکالر اسلامک ایسکٹالوجی کے جن کا نام ہے شیخ عمران حسین، جو ملیشیا میں رہتے ہیں، علم الآخر الزمان یعنی کہ اسلامک ایسکٹالوجی کے ماہرین میں سے ہیں وہ. آپ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند سے مراد کیا ہے. سب سے پہلے یہ اس کو جاننے کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہند سے مراد کیا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہند وہ نہیں تھا جو آج جسے ہم انڈیا کہتے ہیں. اس ہند کے اندر یہ پورا سب کانٹیننٹ، ہمارا انڈین سب کانٹیننٹ آتا ہے. اور شیخ عمران حسین کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مطلب ہمارا پڑوسی ملک وہاں پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ غزوہ ہند کرنا ہے اور انڈیا کو کنکر کرنا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو کنکر کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا بھوٹان کا وغیرہ، یہ سب ہند کا حصہ ہوا کرتے تھے. تو وہ خالص انڈیا پہ نہیں ہو سکتا، اس کا اطلاق پورے سب کانٹیننٹ کے اوپر ہے. دوسری ایک چیز اہم یہ ہے کہ مجھ سے بہتر آپ حضرات جانتے ہیں کہ کس طرح سے حکومتیں، خاص طور سے جب خلافت راشدہ کا وقت ختم ہو گیا اور ملوکیت قائم ہو گئی، ایک کیا بولتے ہیں اس کو، خاندانی نظام اور ملوکیت کا سسٹم اسٹیبلش ہو گیا، تو اس وقت زیادہ زور حکومتوں نے اپنے رول کو اور اپنے اسٹیٹ کو ایکسپینڈ کرنے میں خرچ لگایا. اور اس کے تحت بہت سی حدیثوں کا مس یوز بھی کیا جاتا تھا. محمد بن قاسم وغیرہ کا کہا جاتا ہے اور اس سے غزوہ ہند مراد لیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک مس یوز اور مس انٹرپریٹیشن آف حدیث ہے. تیسری ایک اہم پوائنٹ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے، تو کشمیر کا مسئلہ ہوا، یہ سارے مسائل جو ہیں یہ کمپلیٹلی پولیٹیکل ایشوز ہیں. ان کا تعلق ہم اسلام کے ساتھ اس لیے نہیں جوڑ سکتے کیونکہ ہمارے پاس ایک اسٹیبلشڈ نظام خلافت موجود نہیں ہے. اور ملوکیت کے نظام، چاہے وہ خاندانی نظام ہو، مونارکیل سٹیٹس ہوں، ہم ان کو اسلامی نظام نہیں کہہ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ 30 برس تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت قائم ہو جائے گی. اور تب سے لے کے آج تک جتنی بھی جسے ہم عرف عام میں خلافت کہہ دیتے ہیں، بنو عباس، بنو امیہ یا عثمانیہ یا دیگر ہندوستان کے اندر مغل وغیرہ تھے، یہ سب جو ہے وہ مونارکیل سٹیٹس تھی. تو ان کے اقدام کو، ان کے کام کو ہم مکمل طور کے اوپر مطلب اسلام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. آج کی یہ میٹنگ، یہ ڈسکشن یہ طے کرتا ہے کہ اس طرح کا فوبیا جو سراسر پھیلایا جاتا ہے وہ سراسر غلط ہے. چاہے پاکستان کی سرزمین ہو، میں تمام علماء اور اس طرح کی نفرت پھیلانے والے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو گن اٹھانے کے لیے اور نوجوانوں کو سوسائڈ بومنگ کے لیے مجبور مت کیجیے. اسلام نیور پرمیٹڈ اینی کائنڈ آف آفینسو وار، اور وہ کسی بھی طرح کے تشدد کو، کسی بھی طرح کی بربریت کو، کسی بھی طرح کے ظلم کو، کسی بھی طرح کے خوف و ہراس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور ظلم کا جواب ظلم سے دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے.